السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله. क्या हाल है आप सबके؟ कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जज़ाकल्लाह खैर आपके पूछने का। ओके। तो आज बड़ा अफजल दिन है क्योंकि जुल्हिज्जा के दिन है और आज जुमा भी है। तो कोशिश करें कि आज आप कोई ऐसा अमल ज़रूर करें जो हमें अल्लाह ताला के और करीब लेकर जाए। सदका करें, अपने लिए जो जितने भी अच्छे नेक अमाल हैं उसमें कसरत करें आज वाले दिन। आज किया जाने वाला अमल डेफिनेटली बहुत अफजल है। फिर आपने सातुल इस्तिजाबा उस वक्त दुआएं भी करनी है क्योंकि दुआओं की कबूलियत का टाइम है। ठीक। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम सिलसिला लेकर चले हैं उसका पांचवा दिन है आज। और आज जो हम बात करेंगे, आज जो डिस्कशन हमारा होगा, जो गुफ्तगू हम करेंगे वो है जब एक इंसान गम से गुजरता है, जुदाई से गुजरता है और फिर नुकसान उसको फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। और उस वक्त कैसे आप अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जोड़ कर रखें। तो हम आज उस एहसास के बारे में बात करें जिस जो दिल पर बड़ा भारी होता है। हम्म। और हर इंसान कभी ना कभी अपनी जिंदगी में कोई मरहला ऐसा आता है जहां पर इस अ, क्या कहते हैं, जज्बे के साथ, इस इमोशन के साथ, इस एहसास के साथ उसको डील करना पड़ता है और वो है गम। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब भी कोई नुकसान उसे उठाना पड़ता है ना, तो वो चीज उसको बदल कर रख देती है। और शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे, अगर आप देखें, पेनफुल फेस ये है कि उनकी जिंदगी में अ, उन लोगों की कुर्बानियों से, आप देखेंगे उनकी उनकी कुर्बानियां ज्यादा देखते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते थे, है ना। और सुभान अल्लाह, उन्हें तकरीबन हर उस शख्स से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ी जो उनके दिल के बहुत करीब था। जैसे मिसाल के तौर पे उनके वालिद, यानी कोई भी इंसान, वालिद जो उसके होते हैं वो उसके लिए तहफ्फुज का एहसास देने वाले होते हैं, उसको मोहब्बत बेलौस देने वाले होते हैं। और इसके बावजूद कि उनके वालिद ने बहुत ज्यादा इनके साथ सख्ती की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल जब आप देखते हैं ना, आप उसमें वुसअत देखते हैं। और फिर भी वो अपने वालिद के लिए मगफिरत चाहते हैं और फिर भी उनके हिदायत की उम्मीद रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि क़यामत के दिन यानी उनके वालिद अजाब में मुब्तला हों। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या फरमाते हैं सूरत शुअरा में, वग़फिर ली अबी इन्नहु कान मिनद्दल्लीन, और मेरे वालिद को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से थे। सुभान अल्लाह, इतनी तकलीफ सहने के बाद अपने वालिद की तरफ से, उतनी बेरुखी सहने के बाद, उनके दिल में फिर भी एक नरमी है, फिर भी हम देखते हैं मोहब्बत है। और फिर उनका माशरा, जहां पर वो पले बढ़े, अपना खानदान, अपनी दोस्त अहबाब जो भी हैं उनसे छूट गया, वतन छूट गया, लोग छूट गए। और जब बरसों के इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता की, इस्माइल अलैहिस्सलाम। सोचे, एक ऐसे बाप की मोहब्बत जो इतने साल बाद आपको औलाद हुई हो, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं कि हाजा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान वादी में छोड़ाएं। ना वहां लोग हैं, ना कोई जाहिरी हिफाजत है, ना कोई वाज़े मुस्तक़बिल है। और फिर उस जुदाई के बाद, उस लंबे इंतजार के बाद, इतनी गहरी मोहब्बत के बाद, उन्हें क्या हुक्म मिलता है कि वो अपनी बेटे की कुर्बानी दें।
सुभान अल्लाह। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए उनके तमाम सख्तियों के बावजूद इतना नर्म दिल रखते थे, तो जरा सोचें इस बात को कि हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत नहीं होगी। और शायद यही एक चीज, और ये वन ऑफ द थिंग्स हम कह सकते हैं, जो इस सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो स्टोरी है ना, उसको इतना ज्यादा इमोशनल बना देती है कि यानी अंबिया अलैहिस्सलाम बेहिस या जज्बात से खाली लोग नहीं थे। वो भी वैसे ही बहुत ज्यादा गहरी इंटेंस मोहब्बत करते थे। और क्योंकि वो इस तरह से मोहब्बत करते थे, तो इसीलिए उन्हें गम भी ज्यादा महसूस होता था। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की भी अगर आप देखेंगे सीरा में, इतनी जुदाइयां उनको सहनी पड़ी, इतने गम उन पर से गुजरे। और उलमा जिक्र करते हैं कि शायद यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पूरी इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल शख्सियत हैं। क्योंकि अगर आप सीरत में देखें और पढ़ेंगे, और कुरान से भी आपको पता चलता है, ऐसा कोई गम नहीं है, गम की कोई शक्ल नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ना गुजरे हों। मतलब उनके पैदाइश से पहले उनके वालिद का गुजर जाना, 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो जाना, फिर जब वो इतने मानूस है अपने दादा से, दादा का इंतकाल होना, फिर आप देखते हैं चचाओं का इंतकाल होना, हम्म और फिर देखते हैं कि अजवाज का इंतकाल होना, और महबूब सहाबा का इंतकाल होना। और शायद सबसे ज्यादा जो एक इंसान के दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ जो चीज देती है, औलाद का गुजर जाना। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी 7 में से 6 अपनी औलादों को दफनाया। सुभान अल्लाह। यानी एक बच्चे को खोने का दर्द, अपनी औलाद को बड़ा होते देखने के बाद उसे दफनाने की तकलीफ, हम इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को। हम्म और ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही स्टेज में गया हो, कोई पैदा होने के बाद है, कोई कुछ अरसे के बाद है। इस तरह डिफरेंट एज ग्रुप्स भी हैं। हम्म और सीरत में सबसे रुक़्क़त आमेज मनाजिर में से एक ये है कि यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे इब्राहिम रदियल्लाहु अन्हु, उनकी वफात, है ना। तो जब ये वाक़या हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। और बाज सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने ताज्जुब किया कि यानी ऐसे देखा नहीं था उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। जब सहाबा किराम ने सवाल किया, आंखें आंसू बहाती हैं, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम वही कहते हैं जो हमारे रब को पसंद है। और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है। यानी इस्लाम में अब आप जब देखते हैं ना, और ये भी एक चीज है ना, आंसुओं की जब हम बात करें, ये कितनी बड़ी एक नेमत है, अल्लाह ताला की एक रहमत है कि जब हमारा दिल गमजदा होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, और कोई आउटलेट नहीं होता हमारे पास, और हमारे पास एक ही चीज होती है, जब हमारे आंसू बहते हैं, तो एक बहुत बड़ी रहमत है कि हम इन आंसुओं को चैनलाइज करके बाहर अपने गम को बाहर कर सकते हैं। और इस्लाम कभी भी आपको ये तालीम नहीं देता कि आप अपने गम को, अपने ग्रीफ को दबाएं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप अपने गम के साथ जीते हुए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जुड़े रहते हैं, रह सकते हैं, है ना। मोमिन रोता है, मोमिन तकलीफ महसूस करता है, मोमिन गम को महसूस करता है। यहां तक कि आप देखें दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियां, जहां पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई। हम्म और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं सूरह यूसुफ में, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कज़ीम। और गम से उनकी आंखें सफेद हो गई, जबकि वो अपना गम दबाए हुए थे। और फिर भी इतने दर्द
اور اس کی شدت کے باوجود انبیاء علیہم السلام پر امید ہوتے تھے. ان کی امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی کم نہیں ہوتی تھی. اور شاید غم سے گزرنے والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اب آگے جینا کیسے ہے. یعنی ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایسے موقع دیکھے ہوں گے جہاں پر ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اپنے کوئی ایسے رشتے کو کھویا ہے جس کے بغیر ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے. کوئی ایسا خواب ہمارا ٹوٹا ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ٹوٹے گا، اور ہمارا دل بالکل اس طرح ہو جائے گا، ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا انسانی لاس ہوا ہو سکتا ہے ایموشنل لاس ہے. اور یہ چیز غمگین کر دیتی ہے آپ کو. اس طرح کا جو غم ہوتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس انسان کے بغیر، اس رشتے کے بغیر، اس نعمت کے بغیر، اس خواب کے بغیر، اس چیز کے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اور آپ جب یہ چیز آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اگلی صبح کیسے اٹھوں گی، میں کیسے سانس لے پاؤں گی ایسی دنیا میں جہاں پہ میرا یہ اپنا نہیں ہے نا. اور آپ کیسے آگے بڑھیں گے جب آپ کو لگے کہ آپ کی دنیا کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے خالی ہو گیا ہے. اب وہ چہرہ پھر نظر نہیں آئے گا، اب وہ آواز میں کوئی آپ کو نہیں پکارے گا، اب وہ ہاتھ کا لمس آپ محسوس نہیں کر سکیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ غم صرف ایک شکل میں آتا ہے انسان کی زندگی میں. غم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کسی کے لیے ہوتا ہے والدین کا گزر جانا، کسی کے لیے ہوتا ہے شریک حیات کا غم، کسی کے لیے اولاد کا غم، ہاں، اور بعض لوگوں کے لیے جدائی کا غم، دھوکہ سہنے کا غم، اور چھوڑے جانے کا غم، اور کبھی کبھی ایسے ان رشتوں کا غم جو آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہے ہوتے ہیں. ہم؟ اور کبھی کبھی جب ہم کسی کے ساتھ اس اسپتال کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں آ کے ڈاکٹر کچھ بتاتے ہیں یا ہمیں کچھ پتا چلتا ہے، اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی یہ ایسا ہوگا، یہ کیفیت ایسی ہے، ان کا ڈائگنوسس ایسا آیا ہے، اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ برسوں کسی ریلیشن میں لگا دیتے ہیں، کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں، اور اچانک سے اس انسان کا چلا جانا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے اس مومنٹ میں کہ میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتا. اینڈ سبحان اللہ، غم دنیا کو اجنبی سا بنا دیتا ہے. یعنی عام لمحے، آپ کے جو عام مومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت چینج ہو جاتے ہیں. آپ کی جو فیملیئر جگہیں ہیں نا، وہ خالی محسوس ہونے لگتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دعا کرنا بھی آپ کے دل پہ بڑا بھاری ہو رہا ہے. اور یادیں ایسی ہوتی ہیں چیزوں سے جڑی ہوئی، ہماری میموریز اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے مطلب ایسا لگتا ہے کہ کل ہی کی بات تھی اور اب وہ ایک یاد بن کے رہ جاتی ہے. اور غم کا شاید سب سے تنہا کر دینے والا پہلو یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد لوگ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے دل کا ایک حصہ ابھی بھی اس لمحے میں رکا ہوا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے کسی کو کھویا تھا. لیکن ایک بات ہم دیکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں قصص کی جو قرآن میں ہے، انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں ہمیں بہت تقویت دیتی ہیں، ہمیں دلاسا دیتی ہیں، دھڑاس باندھتی ہیں، ہمارا سہارا بن جاتی ہیں، ہے نا. کیونکہ جب غم انسان کو تنہا محسوس کرواتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یہ یاد دلاتی ہیں کہ آپ اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں. اور شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ایک بہت ہی بیوٹیفل لیسن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گہری محبت انسان کو لوگوں سے بے نیاز نہیں کرتی، بے حس نہیں بناتی. عموماً لوگ سمجھتے ہیں دیندار لوگ بڑے بے حس ہوتے ہیں، دیندار لوگوں کی کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت غلط نوشن ہے.
جتنا بندہ دیندار ہوتا ہے، جتنا اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جتنی اس کی اللہ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اتنا زیادہ وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح شدت والی نہیں تھی، بہت ہی ٹمڈ، یعنی لیکن بہت گہری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے گزر جانے پر غمگین ہوتے تھے، چاہے وہ ان کی اولاد ہو، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے وہ ان کے ساتھی صحابہ اکرام ہوں، کیونکہ وہ ان سے سچی محبت کرتے تھے. اور شاید اس گریونگ ہارٹ کے لیے یہی سب سے بڑی یاد دہانی ہے کہ آپ کا غم آپ کی کمزوری نہیں ہے، آپ کے آنسو آپ کی کمزوری نہیں ہے، اور آپ کی جو اداسی ہے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کا ایمان کمزور ہے. آج کل لوگ جب اس طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح محسوس نہیں ہو رہا، تو لوگ اس کو از اکول ٹو کہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. کبھی کبھی غم صرف اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ کے دل نے سچی محبت کی تھی. لیکن ایک مومن جبھی بھی غم سے گزر رہا ہوتا ہے نا، آخر کار اس کا جو ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر چیز جو موجود ہے، ہر چیز وہ آپ کے دل کو جو محبوب ہے وہ عارضی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی. اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں؟ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور عزت والی ہے. اور یہی شاید وہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ہر جدائی میں، جتنے جدائی انہوں نے سہی ہے اس میں وہ چیز ان کو مضبوط رکھتی تھی، استقامت کے ساتھ رکھتی تھی. اور شاید یہی وہ چیز ہے جو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر تدفین کے بعد سنبھالتی تھی. اور شاید یہی وہ چیز ہے کہ آج ہم ایز مؤمن اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. ہمارے اندر اس امید کا ہونا کہ دنیا ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے، یہ امید کہ دوبارہ ہماری ملاقات ہونی ہے ہمارے اپنوں سے، ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کا انصاف ہمیں ملے گا. اور یہ امید کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہمارا اصل گھر جنت ہے، جہاں پر ہم کبھی نہیں روئیں گے، ہمارے کبھی آنسو نہیں آئیں گے، دل غمزدہ نہیں ہوگا. اور شاید اسی لیے مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو، اپنے اپنوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں کہتا، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کسی کے گزر جانے کے بعد؟ ان للہ و ان الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ایک یاد دہانی ہوتی ہے اپنے لیے، دوسرے کے لیے. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر غمزدہ دل کو شفا عطا فرمائے اور ہمارے بچھڑ جانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں جنت میں اپنے محبوب لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملا دے، اور ہمارے غموں کو کے لیے ایسے راستے بنا دے جو ہمیں اس کے مزید قریب کر دیں. کیونکہ یہ انیویٹیبل ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم کے بغیر زندگی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ دنیا کے سب سے امیر کبیر انسان بھی کیوں نہ ہو. اور یعنی کئی لوگ سمجھتے ہیں اسپرچولی اسٹرانگ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے احساسات شاید کم ہو جائیں گے، آپ ایک لیس ایموشنل انسان ہوں گے، یعنی آپ کا دل جو ہے لوگوں سے اس طرح نہیں لگتا اور آپ کی محبت لوگوں سے نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے حس انسان ہو جاتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت گہری محبت کرتے تھے، ہاں. اور یہ چیز عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دیکھا، علی رضی اللہ عنہ سے دیکھا.
اور جتنا سکون اور ٹھنڈک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز میں ملتا تھا، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے لیے بھی حقیقی تھی، بھرپور تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس لیول کی محبت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیملی سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی محبت کرتے تھے، اور یہی چیز مومن کی محبت کو اتنا خوبصورت بناتی ہے، کیونکہ مومن لوگوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے بندہ سیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کے قریب آتا دیکھنا پسند کرتے ہیں، آپ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، آپ ان کو اپنے زندگی سے اپنی نعمتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ ان کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہیں، آپ اپنے اپنوں کو بوجھ نہیں سمجھتے، آپ ان کو نعمت سمجھتے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور ان کا آپ کی زندگی میں ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ امید رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور سائے کے نیچے دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورۃ الطور میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی کے لوگوں سے محبت کرنا، اور ساتھ ہی اس دن کی آرزو کرنا جب اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی۔ اور اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ ایک دن ہم ان لوگوں سے دوبارہ ملیں جن سے ہم محبت کرتے تھے، ہم صالحین کے ساتھ ہوں گے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور ان سب سے بڑھ کر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہوں گے، اور یہی وہ منزل ہے جس کی طرف مومن کا دل کھنچتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ غم والی کیفیت اتنی بھاری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب محبت سچی ہوتی ہے تو جدائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ اتنی ایموشنل محسوس ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی جدائیاں سہنے کے بعد، ہجرتوں کے بعد، اور بہت سارے خساروں کے بعد، کیا یہ سوچیں اس اعزاز کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ اور سبحان اللہ، سوچیں وہ خوشی کیسی ہوگی جب انہوں نے اپنے ذریعے جڑی ہوئی ایمان والی نسلوں کو دیکھا ہو، یعنی نیک نسل ان کے ذریعے جاری رہی، ان کی دعا جنہوں نے مانگی۔ اور پھر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر ملاقات دنیا میں مکمل نہیں ہوتی، آخر میں انہیں ان کے والد نہیں ملے، اور یہ بھی غم کی ایک شکل ہے، کیونکہ دنیا کے بعض نقصانات کبھی مکمل طور پر حل نہیں ہوتے، اس کا کوئی سلیوشن یا کلوجر نہیں ملتا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے درد لے کر جی رہے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کا غم ہوتا ہے، جذباتی طور پر غیر موجود والدین کا غم ہوتا ہے،
ایموشنلی ان اویلیبل. کبھی کبھی ڈیورس کا غم ہوتا ہے. کبھی غم ہوتا ہے اولاد نہ ہونے کا، اور ان خوابوں کا جو کبھی پورے نہیں ہوئے، اور ان لوگوں کا غم جو زندہ تو ہیں لیکن اب ہماری زندگی میں موجود نہیں. کبھی غم اس چیز کا بھی ہوتا ہے جو ہو سکتی تھی مگر نہ ہو سکی. تو نفسیاتی اور روحانی طور پر ہم سب کو ایک بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں غم سے بھاگنا نہیں چاہیے. لوگ اکثر اوقات یہ کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ چھوڑو، جانے دو، اگنور کرو، اس چیز کے بارے میں بات نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں، آپ کبھی بھی غم سے سنیپ آؤٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں خود، ہم اپنے غم کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی اپنے غم کو محسوس کرنے کی اجازت اپنے آپ کو دینی چاہیے. کیونکہ یعنی یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. غم اکثر اس محبت کا اظہار ہوتا ہے جس کے پاس اب جانے کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے نا. جیسے کوئی بھی، جتنے بھی میں نے ذکر کیے چیزیں، اب یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ کی اٹیچمنٹ ہے ان ساری چیزوں سے، آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور آپ غمگین اسی لیے محسوس کرتے ہیں. تو اسلام کبھی بھی ہمیں درد کو، تکلیف کو دبانا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کو ایک ہیلدی وے میں کیسے ریگولیٹ کر سکیں. اور یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں نا، لیٹسٹ مینٹل ہیلتھ ریسرچز اور نفسیاتی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ غم کے دوران ہیل کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خود کو اس شخص کو یاد کرنے کی اجازت دے جس کو اس نے کھو دیا ہے. گریف، یعنی آپ گریو کریں، آپ غم کریں. کیونکہ غم کو بھی ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ دل جو ہوتا ہے نا آپ کا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ اس بیگیج کو لے کے جی رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں، اسلام میں کتنی خوبصورت چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. لوگوں سے جڑے رہنے کی بہت خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے کر دی. جیسے ہمارا ان کے لیے دعا کرنا، ہمارا ان کے بہاف پر صدقہ کرنا، اور ایسے کام کرنا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور پھر اگر آپ نے کسی سے کوئی اچھی بات سیکھی ہو تو ان کے بتائے ہوئے نفع مند علم کو آگے بڑھانا، اور ان کی سکھائی ہوئی کوئی بات پہنچاتے رہنا، یا اس کو عام اتنا کرنا کہ اس کا اجر ان کو ملتا رہے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور شاید یہی ان طریقوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ غم میں بھی رحمت رکھ دیتا ہے، کہ جدائی کے بعد بھی محبت جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، رابطہ باقی رہتا ہے. دعاؤں کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، نیک اثرات کے ذریعے، یا پھر لیگیسی کے ذریعے، کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے اپنوں کے لیے کچھ ایسا پیچھے چھوڑیں نا جو ہمیشہ چلتا رہے ہمارے جانے کے بعد. ایسے فوٹ پرنٹس چھوڑ کے جائیں. اور ہیل کرنے والی یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو وہ حقیقت میں ہم سے کہیں کھو نہیں گئے. اور جب بھی آپ غم والی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ صبر کرتے ہیں، آپ تحمل کے ساتھ رہتے ہیں، آپ غمگین تو فیل کرتے ہیں بٹ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت اللہ کی طرف واپسی کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ایک بات پر غور کریں، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اور شاید اسی لیے غم بھی اللہ کی طرف واپس آنے کا ایک راستہ بن سکتا ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی میں نقصانات ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل کو یاد دلاتے ہیں
کہ اس کی اصل منزل کیا ہے. اور ہیلنگ کا سب سے خوبصورت توازن یہی ہے کہ آپ کسی سے گہری محبت کریں، اور پھر آپ جب وہ محبت آپ سے چھوٹ جائے یا دور ہو جائے تو آپ اس غم کو محسوس کریں، اور پھر بھی پر امید ہو کر امید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف چلتے رہیں. اور یہی سوال کے ساتھ آج ہم اس سیشن کا اختتام کریں گے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا غم آیا ہے جس نے آپ کی دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل دیا ہو، اور کیا اس درد کے ذریعے آپ نے اپنے دل کو پہلے سے زیادہ گہرائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتے ہوئے محسوس کیا؟ الحمدللہ یہ آج کا سیشن تھا. امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ اس پر سوچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس غم سے محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، اور ہمارے غم کو ایسا بنائے جو ہمارا اللہ سے جوڑنا اور اللہ کی طرف اللہ کا قرب حاصل کرنا اس کا ذریعہ بنے، نہ کہ دوری کا. چلیں جی، ایک بات لکھیں جو آپ نے سیکھی ہو. شاباش گروپ میں. ریکارڈنگ ہوگی تو میں بھیجوں گی. دیکھیں مجھے پتا ہوتا ہے مجھے ریکارڈنگ بھیجنی ہوتی ہے، مجھے ریمائنڈر کیوں دینا ہے پھر آپ کو؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ہوگی تو میں بھیجوں گی نا. مجھے کیا ملے گا آپ سے ریکارڈنگ نہیں شیئر کر کے؟ مجھے تو اچھا لگے گا کہ آپ ریکارڈنگ سنیں. تو وہ نہیں ہے اویلیبل، اس لیے تو نہیں آئی ہے نا گروپ پہ. ہم؟ چلیں جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.